شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وإبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما وعملا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فرما روا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو مالک الملک ہے، جسے چاہے بادشاہت عطا کر دے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ وتعز من تشاء، جسے چاہے تو عزتوں سے نواز دے۔ وتذل من تشاء، جسے چاہے اس کی بدعملی پر ذلتوں سے ہمکنار کر دے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھوں میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ درود و سلام، صلاۃ و سلام میرے اور آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ
अहमद मुजतबा रहमत दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन पर सलामती हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पर, आपके तमाम सहाबा किराम सहाबियात रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर, तमाम ताबईन तबा ताबईन क़यामत तक आने वाले मुत्तबईन किताब व सुन्नत पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, क्या ईमान वालो, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को बचाओ, नारन, जहन्नम से, आग से बचाओ, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जिस आग का ईंधन लोग होंगे और पत्थर होंगे, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, जिस जहन्नम पर अल्लाह के बड़े सख्त गिर फरिश्ते हैं, शिदादुन, बड़े ताकतवर हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते जो अल्लाह उनको हुक्म देता है, व यफ़अलून मा युअमरून, और वो वही करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बंदे का घर, जिसको अरबी में बैत कहते हैं कि ये बैत है बंदे का, दार अद्दार भी कहते हैं, ये बंदे की ज़िंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, एक बुनियादी इकाई है। ये घर ही होता है कि जहाँ पर बच्चा जन्म लेता है, अपना बचपन गुजारता है, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा गुजारता है, वो उसका दार होता है, वो उसका घर होता है। इसी घर में वो सुकून हासिल करता है, इसी घर में वो तरबियत पाता है, इसी घर में जवानी की सरहद में कदम रखता है, या अगर लड़की है कदम रखती है। ये जो घर है, ये एक बुनियादी अहमियत का बंदे की ज़िंदगी में हामिल है। आज हम अगर मजमूई तौर पर अपने घरों को देखें, ख़ानदानों को देखें, कहीं कहीं तो घर सुकून का बायस हैं, जबकि कहीं कहीं घर जहन्नम बने हुए हैं। भाई की भाई के साथ दुश्मनी है, बेटे की बाप के साथ नफरत है, बाप का बेटे के साथ रवैया तुर्श हो जाता है या तुर्श है। मियाँ बीवी की आपस में बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़ा और इसी तरह के दीगर मसाइल जो बाज़ औक़ात कई घरों में पाए जाते हैं। और उनकी वजह से वही बात है कि जो घर सुकून का बायस होने चाहिए थे, वो घर परेशानी का, लड़ाई का और इसी तरह इख्तलाफात का शिकार होते हैं। घर एक नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु जअल लकुम मिन बयूतिकुम सकना, कि अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून का ज़रिया बनाया है, कि तुम्हें वहाँ पे सुकून मिलता है।
गर्मी है, सर्दी है, और इसी तरह फितनों का भी दौर जब फितने अरूज पर पहुंच जाएं तो फरमाया कि वो शख्स अमन में रहेगा अन यल्ज़मा बैतहू, जो अपने घर को लाजिम बना लेगा, जो अपने घर में रहेगा। कि इतने फितने हैं कि उनको रोकने की हैसियत भी बंदा नहीं रखता, घर में बैठा है तो वो उन फितनों से महफूज रहेगा। तो घर एक नेमत है, और बंदे की सआदत मंदी में से एक बात यही है कि उसका घर है, वसी घर है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत पूरी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा घर होता है जिसमें कोई एक दो कमरे हैं, फैमिली बड़ी है, बड़ी तंगी होती है और उनको इतनी आसानी नहीं होती, लेकिन एक घर है जिसमें उनकी मुनासिब ज़रूरत के मुताबिक वो उनका मकान है, घर है, तो वो बंदे की सआदत है, सआदत मंदी है, यानी खुश नसीबी है उसकी। इसी तरह साले बीवी मिल जाए, नेक बीवी मिल जाए, फर्मा बरदार बीवी मिल जाए, ये भी बंदे की दुनिया में सआदत है। अच्छी सवारी मिल जाए, वो भी बंदे के लिए सआदत मंदी है कि अल्लाह ने उसको सवारी दी है, जितनी उसकी हैसियत के मुताबिक है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो कार है, चाहे वो किसी की साइकिल है, जो भी है, लेकिन ये कि अच्छी है, तंग नहीं करती कि बार बार मार्केट में उसे मिस्त्री के पास ले जा रहा है, तंग हो रहा है। तो ये तीन बातें बंदे की सआदत है, और इनके अगर बरअक्स हो जाए तो फिर वो गोया कि बंदे के लिए परेशानी है। तो मैं जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि घर एक अजीम नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें अता करता है, और अक्सर लोगों के घर होते हैं, घर की कदर उससे पूछें कि जिसका घर ना हो, और जिसको लेने की, बनाने की उसके पास हैसियत ना हो, या ये है कि जो किराए के मकान में बैठा है और उसकी वजह से भी उसको तंगी और परेशानी होती है, तो घर की नेमत और कदर उनसे पूछिए कि जिनके पास घर नहीं है। अब यह है कि हमारे घरों की जो इस्लाह है वो करना तो ज़रूरी है। अब कुरान ने कहा कि ईमान वालों, अपने आप को भी आग से बचाओ, अपने अहल व अयाल को भी आग से बचाओ। तो घर की इस्लाह ज़रूरी है और उसके कई असबाब हैं। एक तो यही है कि जो आयत करीमा मैंने पेश की है कि अपने आप को जहन्नम से बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, अपने अहल व अयाल को भी बचाना है। और इसी तरह घर में ही इंसान की इज्जत भी महफूज होती है, आमतौर पे उसका माल भी महफूज होता है। इसके अलावा हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो इस्लामी हमारी सोसाइटी है, इसके बेहतरीन होने के लिए भी घर का बेहतरीन होना ज़रूरी है कि घर हमारे उनकी इस्लाह होती जाए, या जिनकी इस्लाह है बेहतर से बेहतर होती चली जाए, जहाँ बिगाड़ है वहाँ पर इस्लाह होती चली जाए। तो जब घर संवरते जाएंगे तो हमारा गली महल्ला, हमारा मुआशरा, हमारे ख़ानदान, हमारी रिश्तेदारियाँ, ये भी बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। घर में भी सुकून हासिल होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें एक बुनियादी बात यह है कि अगर हम इस्लाह चाहते हैं तो एक बुनियादी बात यह है कि नौजवान जिनका निकाह नहीं हुआ या शादी नहीं हुई, उन्हें चाहिए कि वो अपने हम सफ़र का जो इंतखाब है वो बेहतर से बेहतर करें। घर की इस्लाह के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि अच्छी बीवी का मिल जाना, फर्मा बरदार बीवी का मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। अगरचे घर का मालिक आम तौर पर मर्द होता है,
مگر بعض آیات قرآنیہ میں گھر کی نسبت مستورات کی طرف بھی کی گئی ہے، جس طرح کہ فرمایا وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں آپ ٹھہری رہیں اور جہلیت والا جو زینت بناؤ سنگار ہے، جو جہلیت کا انداز تھا، وہ انداز اختیار نہ کریں۔ اسی طرح کئی اور آیات کریمہ بھی ہیں جن میں گھروں کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ الدنیا متاع، کہ دنیا ساز و سامان ہے، یعنی دنیا میں متاع ہے، ساز و سامان ہے، بندے کی ضروریات کا، بندے کے عیش کا۔ تو دنیا میں یہ جو دنیا ہے یہ متاع ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین دنیا کی جو متاع ہے، بہترین دنیا کی جو آپ کہیں قیمتی متاع ہے، بہترین متاع ہے، وہ نیک بیوی ہے، صالح بیوی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عورتوں کا، صالح عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے ان کی تعریف کی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، مریم جو کہ حضرت عمران کی بیٹی تھی، فرمایا کہ جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ تو کئی صالح خواتین کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 امور کی بنا پر، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاصفر بذات الدین تربت یداک۔ یعنی عام جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، نکاح کی جو وجہ ہوتی ہے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں دولت کو ترجیح دی جاتی ہے کہ لڑکی کا خاندان امیر ہو، کھاتے پیتے لوگ ہوں۔ والی جمالہا، اور دوسرا جو سبب ہے وہ اس کی خوبصورتی ہے، خوبصورتی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، تیسری بات اس کا حسب، نسب، اس کا خاندان ہے، خاندان قبیلے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ وَلِدِينِهَا، اور چوتھی بات اس کا دین ہے، اور دین سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں، روزہ رکھنا نہیں، دین سے مراد مکمل دین ہے، عقیدہ، اچھا عقیدہ، اس کے بعد عبادت جو فرض ہیں ان کی ادائیگی، اس کے بعد پھر اخلاق، بہترین اور اچھا اخلاق۔ بعض اوقات عقیدہ اچھا ہوتا ہے مگر اخلاق اچھا نہیں ہوتا، بعض اوقات اخلاق اچھا ہوتا ہے عقیدہ خراب ہوتا ہے، بعض اوقات عبادت ہوتی ہے مگر اخلاق نہیں ہوتا۔ اخلاق سے مراد یعنی حسن خلق، اچھی صفات، اچھے اخلاق، اچھی عادات۔ تو یہ جو دین ہے اس سے مراد یہ مکمل دین ہے۔ والدینہا، تو آگے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فاصفر بذات الدین، کہ جس کا دین ہے، اخلاق ہے، اس کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ، وہاں نکاح کر لو۔ تاربت یدا کا، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، یہ عرب کا ایک محاورہ تھا۔ تو
تو جیسے بندہ ہماری زبان میں کہتا ہے بھئی مر رہے ہیں تو اتنا ہی نکاح چا کر، تو یہ ایسے ہے تریبت یدا کا، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو۔ تو اب یہاں پر بھی دین کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ دیگر جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا وہ کفو یعنی ہم پلہ ہونا ہے، کیا ان کا اعتبار ضروری ہے؟ دین پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کتب میں کہ اگر والد کسی شرابی سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا کسی فاسق سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا بالکل بے نماز آدمی ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو بیٹی کو یہ اختیار ہے کہ وہ منع کر دے کہ میں یہاں نکاح نہیں کرتی۔ اور رضامندی بھی شرط ہے، ضروری ہے، چاہے وہ سیب ہو، بیوہ یا مطلقہ ہو، یا چاہے وہ کنواری لڑکی ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جبراً بھی نکاح کیے جاتے ہیں۔ ایک تو بگاڑ یہ ہے کہ لڑکی کو ایسا کھلا ماحول ملا کہ بعد میں وہ اپنے گھر سے ہی بھاگ گئی، اور والدین نے اتنی توجہ بھی نہ دی، اتنا آزادانہ ماحول مل گیا کہ وہ گھر سے فرار ہو گئی۔ ایک انتہا یہ ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ بچی پر، بالغ لڑکی پر جبر کر دیا جاتا ہے، اور یہ بعض اوقات لڑکے پر بھی کیا جاتا ہے، لیکن لڑکے کا اتنا ذکر نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات لڑکے پہ بھی کیا جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ میں نے تجھے اپنی دودھ میں نے تجھے نہیں بخشنا، تو نے اگر فلاں جگہ نکاح نہ کیا، جبکہ لڑکے کا وہاں پہ ارادہ نہیں ہوتا۔ اب وہ بڑا مجبور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اگر لڑکا لڑکی راضی ہو گئے ہیں، والدین نے اچھی جگہ تلاش کی ہے، تو آگے سے انہیں بھی پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ والدین انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ خیر کہاں پر ہے، شر کہاں پر ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جبر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر لڑکا نکاح تو کر لیتا ہے مگر اپنی بیوی کو جانتا نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، صرف ماں باپ کا کہنا پورا کر دیتا ہے، جبکہ اس کے صحیح طرح حقوق ادا نہیں کرتا۔ یا اسی طرح اگر لڑکی ہے اس پہ جبر کر دیا جاتا ہے، ساری زندگی وہ بھی پریشانی میں گزارتی ہے، جبکہ جبراً اس کے نکاح کر دیے جاتے ہیں۔ تو احادیث کے واضح دلائل ہیں کہ جن میں آتا ہے کہ البکر یستامرھا ابوہا، کہ باکرہ قواری لڑکی ہے تو اس کا والد اس سے پوچھے گا۔ یہ نہیں کہ صرف ان کی رضامندی کو نافذ کر دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا۔ ہاں چھوٹی بچی ہے یا بچہ ہے، والدین نے ان کا نکاح بچپن میں کر دیا تو وہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بڑے ہو کر جہاں بیٹی کا نکاح کیا تھا، اب وہ جو لڑکا ہے وہ شرابی نکل ہے، نشئی نکل ہے، اب یہ ہے کہ اس نکاح کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند جزوی مسائل جو اس حدیث کے تحت میں نے ذکر کر دیے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں دو انتہائیں ہیں اور دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایسا کھلا ماحول دے دیا جائے کہ جس کے پھر نتائج برے نکلیں، اور ایک یہ ہے کہ جبر کر دیا جائے جس کے نتائج بھی اچھے نہیں نکلتے بلکہ برے نکلتے۔ البتہ یہ جو جمال ہے، مال ہے اور خاندان ہے، ان کا خیال رکھنا ضروری تو نہیں، البتہ بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے برابر میں رشتہ کیا جائے، بہتر ہے کہ لڑکا لڑکی ان کے جو ہے نا ان کی خوبصورتی کا لحاظ رکھا جائے، یا ان کی جو بھی شکل و صورت ہے اس کا لحاظ کر لیا جائے، ان کی تعلیم ہے اس کا لحاظ کر لیا جائے، خاندان قبیلہ ہے اس کا خیال کر لیا جائے، کیونکہ ایک قبیلہ ان کے جو رسم و رواج یا جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں ان کے معاملات، کیونکہ خاندان ایک ہوتا ہے، لہٰذا ان کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بہتر جانتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں، ضروری دین ہے، اور ضروری جو ہے وہ اخلاق ہے
کہ فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبْ یَدَاکَ، کہ دین والی کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو کامیاب ہو جا، یعنی ایسا رشتہ تجھے مل جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسا شخص ہے، یعنی رشتہ مانگنے کے لیے، من ترضون دینہ و خلقہ، کہ جس کے دین اور جس کے اخلاق پر، اب یعنی یہ جو حدیث ہے اس میں لفظ دین کے ساتھ لفظ اخلاق بھی موجود ہے، کہ آپ اس کے دین کو بھی پسند کرتے ہیں، حالانکہ دین میں اس کا اخلاق بھی ہے، لیکن یہاں پہ اخلاق کا علیحدہ ذکر کیا کہ ممن ترضون دینہ و خلقہ، کہ اس لڑکے کے آپ دین کو بھی پسند کرتے ہیں، کہ اس کا عقیدہ، اس کی عبادت، اس کے فرائض، اس پر وہ عمل کرنے والا ہے، وخلقہ، اور آپ اس کے خلق کو، اچھی عادات کو بھی آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ فرمایا فزوجو، اس کے ساتھ نکاح کر کے دے دو، الا تفعلوہ، اگر تم نہیں کرو گے، یعنی سارے مسلمانوں کو پیارے پیغمبر خطاب کر رہے ہیں کہ اگر تم نہیں کرو گے، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو فرمایا کہ فتنہ ہو جائے گا اور فساد کبیر ہو جائے گا دنیا میں، اگر تم نے اس طرح اس بنیاد پر اگر تم نے رشتے نہ کیے۔ اور واقعی جب یہ بنیاد نہیں اپنائی جاتی تو دنیا میں پھر یہ فتنے فساد بھی پھیلتے ہیں، گھریلو طور پر جو فتنے ہوتے ہیں وہ بھی پھیل جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز ہے نیک سیرت ہم سفر کا انتخاب، اور وہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے بھی ہمیں اس حوالے سے دعا سکھائی، چاہے وہ شادی سے پہلے ایک بندہ کرے یا اس کے علاوہ شادی ہو جاتی، اللہ اولاد دے دیتا ہے تو اس وقت بندہ کرتا رہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اہل کو، ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک وہی بنتے ہیں کہ فرما برداری بھی ہوتی ہے، اطاعت بھی ہوتی ہے، اس کے بعد اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے، دین بھی ہوتا ہے، اولاد بھی صالح ہوتی ہے، تو وہ پھر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، نہیں تو آنکھوں کے لیے وبال ہوتے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اسی طرح پھر اولاد کے حوالے سے بھی مزید دعا کرنا کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ عطا کیا، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت زکریا وہ بھی دعا کر رہے ہیں، بیوی بانجھ ہے، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس رزق آیا ہوا ہے تو محراب میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا کر، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ تو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ محراب میں کھڑے دعا کر رہے تھے کہ فرشتوں نے آ کر ندا دی، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، بیٹے کا نام یحییٰ وہ بھی اللہ نے رکھا، یبشرک بیحییٰ، تو آگے وہ ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا، اور سردار ہوں گے، وحصورا اپنے آپ کو بری خواہشات سے بچانے والا ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور ہم اس کو صالح پیغمبر بھی بنائیں گے،
ہم اس کو پیغمبری بھی عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، بیٹے کو اللہ نے پیغمبری عطا کر دی، بیٹے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے یحییٰ رکھ دیا۔ تو اس لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، جہاں پر کوشش کرنی چاہیے وہاں پر بندہ دعا بھی کرتا رہے۔ بعض لوگ دعا کو تھرڈ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب حرم میں اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، فلاں جگہ اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، تو بتائیں کہ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مسلمان تب بھی ذلیل ہیں، مسلمان جو ہے نا وہ قسم کرسی میں ہے، مسلمان جو ہے نا ذلت میں ہے، ان دعاؤں کا کیا فائدہ؟ ہاں اگر صرف اکیلی دعائیں کرے اور کچھ نہ کرے، صرف بندہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں، بس دعا کرتا رہوں کہ اللہ مجھے رزق دے دے، اٹھ کے جا کر محنت نہ کرے، نوکری نہ کرے اور کام نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ باقی بندہ محنت بھی کرے، دوا بھی کرے اور ساتھ بندہ دعا بھی کرے۔ دعا کو تھرڈ نہیں کرنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے دعا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمران ہیں، ان کو آپس میں مل بیٹھنا، اپنے ملک کو طاقتور بنانا، اپنے نوجوانوں کو طاقتور بنانا، اپنے ملک کی سرحدوں کو محفوظ رکھنا، اپنے ملک کو انتشار سے بچانا، اور فتنے کے آگے پھر شہادتیں پیش کرنی، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اختلافات ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے خانہ جنگی ختم ہو، لیکن اگر نہیں ختم ہوتی الا یہ کہ طاقت کا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے جہاں پر کیا جائے، لیکن کوشش پوری کرنی چاہیے کہ اندرونی جو خلافشاری ہے، اندرونی جو اختلافات ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے، اور جو سرحدیں ہیں ان کو بھی محفوظ بنایا جائے، اور ملک کی معیشت کو، ملک کی سیاست کو، اور اسی طرح عالمی معیشت، عالمی سیاست، اب یہ نہیں کہ مشرق وسطیٰ میں بھی امن کو تار تار کر دیا جائے، لاکھوں لوگوں کی معیشت بھی وابستہ ہے، لیکن ایک سبب بھی ہوتا ہے کہ کئی حکومتیں جو پھر اپنے آپ کو عسکری طور پر مضبوط نہیں کرتی، اس کے علاوہ عیش میں اگر چلی جاتی ہیں تو پھر اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک بھی ان کے لیے سم قاتل بن جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا بھی کرنی چاہیے، اسی طرح گھر میں ذکر کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ آپ گھر میں داخل ہوئے دعا پڑھا کریں، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی ربنا توکلنا، اللہ کے نام سے داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نام سے ہم نکلے تھے، اللہ پہ ہمارا توکل ہے۔ عربی میں یاد کریں، اگر نہیں تو یہ اردو میں یا اپنی زبان میں کہہ لیں کہ اللہ کے نام سے داخل ہو رہے ہیں، پہلے تو یاد کرنی چاہیے، مختصر سی دعا ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے باہر نکلے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ کے نام سے میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ، میرا جو توکل ہے وہ اللہ پر ہے، یہ دعا ہے۔ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے، اسی طرح گھر میں نوافل کا سنت مؤکدہ آپ گھر میں جا کر پڑھیں، جمعے کے بعد آپ 2 رکعتیں گھر جا کر پڑھیں، اگر یہاں مسجد میں نہیں پڑھتے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، پیارے پیغمبر گھر جا کے 2 پڑھا کرتے تھے، آپ میں سے جو باقاعدہ پڑھ سکتا ہے وہ اسی طرح کرے، اور جو سستی کرتا ہے پھر وہ مسجد میں پڑھ کے جائے، چاہے 4 پڑھے چاہے 2 پڑھے، دونوں ٹھیک ہیں، 4 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو بندہ جمعے کے ساتھ بعد پڑھنا چاہتا ہے پر چاہیے کہ وہ 4 پڑھے، اور پیارے پیغمبر کا عمل تھا وہ گھر جا کر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اسلامی تربیت کا بھی اہتمام کریں، بچوں کو تربیت دیں، بچوں کو نماز کا حکم دیں، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اس سے پہلے ان کو وضو سکھائیں، ان کو نماز سکھائیں، اور قرآن کی ان کو تعلیم دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کی باہم اصلاح اور کوشش ہے، ایک دوسرے کا احساس ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، باہم تعاون ہے، اولاد کی تربیت ہے، اور ایسی چیزیں اولاد کے ہاتھ میں نہ دی جائے کہ جس سے ان کے اخلاق خراب ہو جائیں، جس طرح کے سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور دیگر چیزیں جو آ چکی ہیں وہ ہماری نوجوان نسل کے اخلاق کو، بلکہ نوجوان تو کیا بڑوں کے اخلاق کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔
وقت ہے کہ اسی میں گزرا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک والد آیا، اس نے آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ وہ بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے بیٹے کو بلایا، ڈانٹا اور کہا کہ فرما برداری کریں۔ تو آگے سے اس نے یہ سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا باپ پر بھی اولاد کا حق ہے کوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہے۔ ایک حق تو یہی ہے کہ اس کی ماں کا اچھا انتخاب کرے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اچھے ہم سفر کا انتخاب کرنا چاہیے، نیک صالح فرما بردار با اخلاق بیوی کا انتخاب کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا یہ کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے، یعنی اس کو ادب کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے فلاں مجوسی کی جو لونڈی تھی سوڈانی، اس سے اس نے نکاح کیا ہے، یعنی میرے والد نے انتخاب اس حوالے سے میری والدہ کا درست نہیں کیا کہ اس کے اتنے اخلاق نہیں تھے، دین نہیں تھا اتنا۔ اس کے بعد دوسری بات، اس نے میرا نام جول رکھا ہے۔ جول کہتے ہیں گندگی میں پلنے والا جو کیڑا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے میرے نام رکھنے میں بھی میرا اچھا نام نہیں رکھا، اور ناموں کے بھی بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کوئی نام جس میں غلط معنی ہوتا تھا آپ اس کو چینج کر دیا کرتے تھے، آپ اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات کہ انہوں نے مجھے قرآن مجید کی تعلیم بھی نہیں دی۔ تو حضرت عمر پھر اس کے والد سے بھی ناراض ہوئے اور کہا کہ تو نے اپنے بیٹے کو ادب نہیں دیا اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، اب تو اس کی جو ہے نا نافرمانی کی شکایت کرتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے، یا اولاد کے بارے میں، یا بیوی کے حوالے سے، یا اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک اہم واقعہ تھا جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک صالح جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی فتنوں سے بچائے، اور اسی طرح امریکہ ظالم کہ جو بار بار اب ایران پر حملے کر رہا ہے، اور واپسی خیر وہ بھی مختلف جو عرب ممالک ہیں ان پر حملے جاری ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت، ہمت، قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔